आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। यूक्रेन में फंसे हुए 600 से ज्यादा भारतीय अफराद को लेकर भारतीय फजाइया के 3 C-17 ग्लोब मास्टर हवाई जहाज दिल्ली के नजदीक हिंडन के फजाइया के अड्डे पर पहुंच गए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की और लड़ाई वाले इलाकों से भारतीय शहरियों को महफूज रास्ता दिए जाने के मामले पर तबादला ख्याल किया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने एक करारदाद मंजूर करके यूक्रेन में रूस की जारियत की मजम्मत की है और रूस पर जोर दिया है कि वो यूक्रेन से सभी फोर्सेज बिला ताखीर वापस बुलाए। रूस और यूक्रेन आज दूसरे दौर की बातचीत करेंगे। उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात के छठे मरहले के तहत पोलिंग हो रही है। मणिपुर में असेंबली चुनाव के दूसरे और आखिरी मरहले की इंतखाबी मुहिम आज शाम खत्म हो जाएगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दुनिया के लिए मेक इन इंडिया के मौजू पर बजट के बाद के वेबिनार से खिताब करेंगे। और क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के दरमियान पहला टेस्ट मैच कल मोहाली में शुरू होगा। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन अब भी तशवीश का बायस है। आपसे अपील है कि चौकस रहें, दोनों टीके लगवाएं और 15 से 18 साल तक की उम्र के बच्चों और अफराद को भी टीका लगवाने में उनकी मदद करें। महफूज रहें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। यूक्रेन में फंसे हुए भारतीय शहरियों को लेकर भारतीय फजाई फौज के 3 C-17 हवाई जहाज ऑपरेशन गंगा के तहत दिल्ली के नजदीक हिंडन के फजाइया के अड्डे पर पहुंच गए हैं। इस तरह की पहली परवाज के जरिए रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट से 200 भारतीय अफराद को लेकर आज सुबह सवेरे यहां पहुंची। भारतीय फजाइया का दूसरा C-17 हवाई जहाज हंगरी में बुडापेस्ट से 210 भारतीय मुसाफिरों को लेकर हिंडन के एयरबेस पर उतरा, जबकि तीसरी परवाज में पोलैंड से 208 भारतीय शहरी वतन वापस आए हैं। महकमा दिफा के वजीर ममलिकत अजय भट्ट ने इन भारतीय शहरियों का खैर मकदम किया और उनसे गुफ्तगू की। एक ट्वीट में जनाब भट्ट ने दिन रात खिदमत अंजाम देने और भारतीय शहरियों को बाहिफाजत वतन वापस लाने की सरकार की कोशिशों में मुआविनत के लिए भारतीय फजाइया के अमले और पायलट्स की सताइश की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से यूक्रेन तनाजे पर फोन पर गुफ्तगू की है। इस बातचीत में खास तौर पर खार्किव में जारी लड़ाई पर बात हुई, जहां कई भारतीय तलबा फंसे हुए हैं। वजीर आजम के दफ्तर ने एक बयान में कहा है कि दोनों रहनुमाओं ने लड़ाई वाले इलाकों से भारतीय शहरियों को बाहिफाजत बाहर लाने के बारे में तबादला ख्याल किया। लड़ाई शुरू होने के बाद से दोनों रहनुमाओं के दरमियान टेलीफोन पर दूसरी बार बातचीत हुई है। जनाब मोदी ने इससे पहले पिछले महीने की 25 तारीख को सदर पुतिन से फोन पर बात की थी और फौरी तौर पर तशद्दुद खत्म किए जाने पर जोर दिया था। इधर वजीर आजम ने कल शाम ही यूक्रेन के बहरान पर आला सतह की मीटिंग की। जनाब मोदी यूक्रेन का बहरान शुरू होने के बाद से आला सतह की मीटिंगों की सदारत करते रहे हैं। वजीर आजम इन मीटिंगों के दौरान यूक्रेन में फंसे हुए भारतीय शहरियों को वापस लाने की खातिर ऑपरेशन गंगा के तहत जारी कोशिशों का जायजा लेते रहे हैं। इधर वजीर आजम ने एक हिंदी अखबार के साथ इंटरव्यू में कहा है कि सरकार जंग से तबाहाल यूक्रेन से भारतीय अफराद को वापस लाने की खातिर दिन रात काम कर रही है। जनाब मोदी ने कहा कि सरकार जंग की सूरत हाल की वजह से भारतीय तलबा को दरपेश मुश्किलात से बखूबी वाकिफ है और इस बात को यकीनी बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी कि हर भारतीय शहरी बाहिफाजत वतन वापस आ जाए। जनाब मोदी ने कहा कि उन्होंने बजाते खुद कई मुल्कों के सरबराहों से फोन पर बात की है। उन्होंने कहा कि इस मिशन में शामिल सभी वजीर भी पूरी लगन और पुख्ता अज़्म के साथ काम कर रहे हैं। वजीर आजम ने कहा कि सरकार ने यूक्रेन की सरहद से मुत्तसिल मुल्कों में भारतीय अफराद की तंजीमों और NGO से भी रुजू किया है। जनाब मोदी ने कहा कि लड़ाई शुरू होने से काफी पहले भारतीय सिफारत खाना तलबा के साथ राब्ता कायम किए हुए था और लगातार उनकी रहनुमाई कर रहा था। वजीर आजम ने कहा कि लड़ाई से पहले भारत और यूक्रेन के दरमियान परवाजों की तादाद महदूद थी, लेकिन भारत सरकार ने यूक्रेन के हुक्काम से बात की और इन बंदिशों में नरमी की गई।
جناب مودی نے کہا کہ ہماری کوششوں کا ہی نتیجہ ہے کہ یوکرین سے تقریباً 12,000 بھارتی طلباء کو بحفاظت باہر نکال لیا گیا ہے. جناب مودی نے فضائیہ کے رول پر بھی زور دیا جو یوکرین سے بھارتی شہریوں کو واپس لانے اور امدادی سامان وہاں پہنچانے کے کام میں شامل ہو گئی ہے. وزیر اعظم نے بتایا کہ اگلے 30 دن میں 30 پروازوں کے ذریعے یوکرین سے بھارتی افراد کو واپس لایا جائے گا. وزارت خارجہ کے ترجمان ارندم باگچی نے کہا ہے کہ الگ الگ مرحلوں پر ایڈوائزری جاری ہونے کے بعد سے تقریباً 17,000 بھارتی شہری یوکرین کی سرحدوں سے باہر آ چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ ان میں سے کچھ ایسے بھارتی افراد بھی شامل ہیں جنہوں نے سفارت خانے کے ساتھ اپنا اندراج نہیں کرایا تھا. There has been a sharp increase in the number of Indians who have left Ukraine over recent past. We now estimate that nearly 17,000 Indian nationals have left Ukraine's borders since our advisories were issued. جناب باگچی نے کہا کہ آپریشن گنگا کے تحت پروازوں کی تعداد میں بھی اضافہ کیا گیا ہے. ترجمان نے کہا کہ مشرقی یوکرین کے شہروں کے حالات تشویش کا باعث ہیں کیونکہ وہاں تشدد کا سلسلہ جاری ہے. جناب باگچی نے بتایا کہ بھارت خارکیو اور آس پاس کے دیگر شہروں سے اپنے شہریوں کو بحفاظت باہر لانے کے سلسلے میں روس کے ساتھ رابطہ قائم کیے ہوئے ہے. ترجمان نے بتایا کہ ان لوگوں کو ایمرجنسی سرٹیفکیٹ جاری کرنے کا ایک طریقہ کار طے کیا گیا ہے جن کے بھارتی پاسپورٹ گم ہو گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس سے کئی بھارتی طلباء کو مدد ملے گی. جناب باگچی نے کہا کہ کیف میں بھارتی سفارت خانے سے کہا گیا تھا کہ لیوائیو میں ایک عارضی دفتر قائم کیا جائے تاکہ بھارتی شہریوں کو سرحد پار کرنے میں سہولت ہو سکے. اس مقصد کے لیے سفارت خانے کا بڑا عملہ اب لیوائیو میں موجود ہے. ترجمان نے بتایا کہ یوکرین میں کل ایک بھارتی شہری چندن جندل کی فطری موت ہوئی ہے. وہ پچھلے کچھ دن سے اسپتال میں داخل تھے. لوگوں کو باہر لانے کے بارے میں دیگر ملکوں کے درخواست کے تعلق سے ایک سوال کے جواب میں جناب باگچی نے کہا کہ اصولی طور پر بھارت ہمیشہ دیگر ملکوں کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے. یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے ایک قرارداد منظور کر کے یوکرین میں روس کی جارحیت کی مذمت کی ہے اور روس پر زور دیا ہے کہ وہ یوکرین سے سبھی فورسز بلا تاخیر واپس بلائے. 141 ملکوں نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا جبکہ 5 ممبر ملکوں نے اس کی مخالفت کی. بھارت اور 34 دیگر ملکوں نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا. روس کی حمایت میں جن ملکوں نے اظہار خیال کیا ان میں بیلاروس، شمالی کوریا اور شام شامل ہیں. کیوبا نے بھی روس کی حمایت کی لیکن اس نے ووٹ نہیں دیا. 193 ممبر ملکوں کی جنرل اسمبلی میں قرارداد کو منظوری کے لیے 2/3 اکثریت کی ضرورت ہوتی ہے. یوکرین میں روس کی فوجی کارروائی کے تناظر میں سلامتی کونسل نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا ہنگامی اجلاس طلب کیا تھا. روس اور یوکرین کے وفود کے درمیان دوسرے دور کی بات چیت آج ہونے والی ہے. امید ہے کہ اس بات چیت میں وہی نمائندے حصہ لیں گے جو پیر کے روز پہلے دور کی بات چیت میں موجود تھے. اس سے پہلے روس کی سرکاری خبر ایجنسی RIA نے یہ اطلاع دی تھی کہ دوسرے دور کی بات چیت پولینڈ کی سرحد سے متصل بیلاروس کے علاقے میں ہوگی. پیر کو پہلے دور کی بات چیت بیلاروس کے گومیل سرحدی علاقے میں ہوئی تھی اور 5 گھنٹے سے زیادہ دیر تک جاری رہی لیکن کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی تھی. بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل رافیل میریانو گروسی نے یوکرین کے ایٹمی انضباطی ادارے کی درخواست کے تناظر میں صلاح مشورہ کیا ہے. مذکورہ ادارے نے یوکرین میں چیرنوبل ایٹمی بجلی گھر اور دیگر ایٹمی مراکز کے تحفظ کو یقینی بنانے کی خاطر فوری امداد کی درخواست کی ہے. جناب گروسی نے کہا کہ یوکرین میں غیر یقینی کی کیفیت کے تناظر میں ایجنسی کا کام ناگزیر ہے. اتر پردیش میں آج اسمبلی انتخابات کے 6 مرحلے کے لیے پولنگ ہو رہی ہے. پولنگ جو آج صبح 7 بجے شروع ہوئی ہے شام 6 بجے ختم ہوگی. اس مرحلے میں 10 اضلاع پر پھیلے 57 حلقوں میں پولنگ ہوگی. یہ اضلاع ہیں بلیا، بلرام پور، سدھارتھ نگر، بستی، سنت کبیر نگر، امبیڈکر نگر، مہاراج گنج، کشی نگر، گورکھپور اور دیوریا. اس مرحلے میں 66 خواتین سمیت 676 امیدوار چناؤ میدان میں ہیں. ہر پولنگ اسٹیشن پر الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ساتھ ساتھ ووٹ کی تصدیق سے متعلق پرچی کی مشین وی وی پیٹ کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے.
موجودہ کورونا وبا کے پیش نظر انتخابی کمیشن نے زیادہ سے زیادہ شرکت کے ساتھ کووڈ سے محفوظ انتخابات کرانے پر توجہ مرکوز کی ہے۔ کمیشن نے ایک پولنگ اسٹیشن پر 1250 رائے دہندگان کو ووٹ ڈالنے کی اجازت دی ہے، جبکہ اس سے پہلے یہ تعداد 1500 تھی۔ منی پور میں اسمبلی انتخابات کے دوسرے مرحلے کے لیے چناؤ مہم آج شام ختم ہو جائے گی۔ سنیچر کو اس مرحلے میں 10 اضلاع پر پھیلی 22 سیٹوں پر پولنگ ہوگی۔ اس مرحلے میں 2 خواتین سمیت کل 92 امیدوار چناؤ میدان میں ہیں۔ سرکردہ شخصیات اور مختلف سیاسی پارٹیوں کے ممتاز رہنما ریاست میں عوامی ریلیوں اور گھر گھر جا کر انتخابی مہم انجام دے رہے ہیں۔ ایک رپورٹ۔ دوسرے مرحلے کی انتخابی مہم کے ختم ہونے میں اب جبکہ کچھ ہی گھنٹے باقی رہ گئے ہیں، سیاسی پارٹیاں اور امیدوار انتخابی ریلیوں اور گھر گھر جا کر کی جانے والی مہم میں مصروف ہیں۔ وزیر اعلیٰ این بیرین سنگھ بی جے پی مہم کی قیادت کر رہے ہیں، جبکہ دوسری پارٹیوں کے رہنما بھی اس مہم میں لگے ہوئے ہیں۔ سنیچر کے روز ہونے والی پولنگ میں ریاست کے 10 اضلاع کا احاطہ کیا جائے گا، جس میں کچھ سرحدی ضلع بھی شامل ہیں۔ 1247 پولنگ اسٹیشنوں پر یہ پولنگ کرائی جائے گی۔ جن پولنگ حکام کو دور دراز کے علاقے کے لیے متعین کیا گیا ہے وہ اپنا سفر آج سے شروع کریں گے۔ منی پور سے جے تھوک چونگ کی رپورٹ۔ بھارت کو مینوفیکچرنگ کا ایک عالمی مرکز بنانے کے وزیر اعظم نریندر مودی کے نظریے کی مناسبت سے کامرس اور صنعتوں کی وزارت کے تحت صنعت اور داخلی تجارت کے فروغ کا محکمہ آج دنیا کے لیے میک ان انڈیا کے موضوع پر بجٹ کے بعد کے ویبینار کا اہتمام کر رہا ہے۔ وزیر اعظم دنیا کے لیے میک ان انڈیا کے نظریے، مرکزی بجٹ کے ساتھ اسے مربوط کرنے اور ویبینار سے توقعات کے بارے میں خصوصی خطاب کریں گے۔ کامرس اور صنعتوں کے وزیر پیوش گوئل اس میں اختتامی خطاب کریں گے۔ اس ویبینار میں مرکزی اور ریاستی سرکاروں کے اعلیٰ عہدیدار اور صنعتوں کے سرکردہ رہنما بھی شرکت کریں گے۔ ویبینار میں بھارت میں مینوفیکچرنگ کے شعبے میں بڑی تبدیلی، برآمدات میں 10 کھرب ڈالر کا نشانہ حاصل کرنے اور بہت چھوٹے اور درمیانہ درجے کی صنعتی اداروں کی معیشت میں اہم رول کے موضوعات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ماحولیات کے وزیر بھوپیندر یادو کل ماحولیات سے متعلق اقوام متحدہ اسمبلی کے خصوصی اجلاس میں شرکت کے لیے کینیا میں نیروبی پہنچ گئے ہیں۔ جناب یادو نے کل نیروبی میں اقوام متحدہ کی نائب سیکریٹری جنرل امینا جے محمد سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے پلاسٹکس، حیاتیاتی تنوع، اقتصادی وصولی، آب و ہوا کی تبدیلی، پائیدار ترقی، کیمیکلز اور فضلے سمیت خصوصی سیکٹروں کا احاطہ کرتے ہوئے ثمر آور بات چیت کی۔ ماحولیات کے وزیر نے ماحولیات سے متعلق وفاقی وزیر اسٹیفی لیمکے کی قیادت میں جرمنی کے ایک وفد کے ساتھ بھی باہمی میٹنگ کی ہے۔ دونوں رہنماؤں نے ماحولیات کو درپیش بہت سے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ بھارت اور سری لنکا کے درمیان 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کا پہلا میچ کل سے موہالی میں کھیلا جائے گا۔ روہت شرما بھارتی ٹیم کی کمان سنبھالیں گے۔ بھارت نے اپنی سرزمین پر سری لنکا کے ساتھ 20 ٹیسٹ میچ کھیلے ہیں، جن میں 11 مرتبہ وہ فاتح رہا ہے۔ یہ تھی خبریں۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں مجیب اختر۔ شکریہ شبانہ۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے زیادہ تر اردو اخباروں نے الگ الگ خبروں کو اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا اور ملاپ نے وزیر اعظم نریندر مودی کے ایک بیان پر توجہ مرکوز کی ہے، جس کا عنوان ہے شہریوں کی واپسی کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے مودی۔ اسی اخبار کے مطابق جناب مودی نے یوکرین میں پھنسے ہر بھارتی کی واپسی کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن اقدام کیے جانے کا یقین دلاتے ہوئے کہا کہ ملک کے لوگوں کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ بھارتی حکومت اپنے شہریوں کی بحفاظت وطن واپسی کے لیے کوئی کسر باقی نہیں چھوڑے گی۔ وزیر اعظم نے پوتین سے ٹیلی فون پر بات چیت بھی کی۔ یو پی اسمبلی انتخابات چھٹے مرحلے کی 57 سیٹوں کے لیے پولنگ آج۔ اس خبر کو روزنامہ انقلاب سمیت کئی اخباروں نے صفحہ اول پر جگہ دی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ اور کئی بڑے لیڈروں کی قسمت کا فیصلہ 2 کروڑ سے زیادہ ووٹرز کریں گے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ یوکرین میں پھنسے ہوئے 600 سے زیادہ بھارتی افراد کو لے کر بھارتی فضائیہ کے 3 C-17 گلوب ماسٹر ہوائی جہاز دلی کے نزدیک ہنڈن کے فضائیہ کے اڈے پر پہنچ گئے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے روس کے صدر ولادیمیر پوتین سے فون پر بات کی اور لڑائی والے علاقوں سے بھارتی شہریوں کو محفوظ راستہ دیے جانے کے معاملے پر تبادلہ خیال کیا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے ایک قرارداد منظور کر کے یوکرین میں روس کی جارحیت کی مذمت کی ہے اور روس پر زور دیا ہے کہ وہ یوکرین سے سبھی فورسز بلا تاخیر واپس بلائے۔ روس اور یوکرین آج دوسرے دور کی بات چیت کریں گے۔ اتر پردیش میں اسمبلی انتخابات کے چھٹے مرحلے کے تحت پولنگ ہو رہی ہے۔
اور کرکٹ میں بھارت اور سری لنکا کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ کل موہالی میں شروع ہوگا۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ ختم ہوا۔